बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हज़रत अबू बकर की शब हिजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में मौजूद होने या ना होने के हवाले से एक बहस है जो चलती रहती है इल्मी हलकों में। इस हवाले से मैं एक गुजारिश आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 पारा नंबर 3 किताबुल आज़ान। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसका पेज भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 पारा नंबर 3 किताबुल आज़ान, हदीस नंबर 658। हदीस नंबर 658। और बाप का नाम है गुलाम की और जो गुलाम आज़ाद हो गया हो इसकी इमामत का बयान। इस हवाले से ये एक रिवायत मौजूद है। इसके रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि जब महाजरीन का पहला तबका आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ लाने से पहले मक्के से निकलकर मुकाम असबा में पहुंचा, जो कबा में से है, तो पहले इनकी इमामत सालम यानी अबू हुज़ैफा के गुलाम किया करते थे। इन्हें सबसे ज़्यादा कुरान याद था। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले जो तबका, जो लोग हिजरत करके मदीना गए थे, वो कुबा के मुकाम पर, असबा नामी एक जगह है, एक गांव है, वहां पर वो जाकर ठहरे थे। और वहां उन लोगों की नमाज जमात की इमामत जो है वो हज़रत अबू हुज़ैफा के आज़ाद करदा गुलाम सालम किया करते थे। यानी सालम उनको नमाज पढ़ाते थे और वो लोग नमाज पढ़ते थे। अब वो कौन लोग थे, इस हवाले से फिर सही बुखारी की तरफ आ जाएं। सही बुखारी जिल्द नंबर 3 पारा नंबर 29 किताबुल अहकाम। मैं रिपीट करता हूं, सही बुखारी जिल्द नंबर 3 पारा नंबर 29 किताबुल अहकाम। बाप का नाम है आज़ाद शुदा गुलाम को काजी या हाकिम बनाना। इस बाप की हदीस नंबर 2049। 2049 ये दो सफ़ों पर मुश्तमिल है। मैं दोनों सफ़ों की पिक्चर बनाकर आपको सेंड कर रहा हूं। ये रिवायत भी अब्दुल्ला इब्न उमर से ही है। वो कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि सालम, जो अबू हुज़ैफा के आज़ाद शुदा गुलाम थे, मस्जिद कबा में महाजरीन अव्वलीन और दूसरे सहाबा कराम की इमामत किया करते थे। इन सहाबा कराम में हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर, हज़रत अबू सलमा, हज़रत जैद बिन हारसा और आमिर बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हुम भी शामिल थे। यानी कबा के मुकाम पर असबा नामी गांव में जो सालम नमाज पढ़ाया करते थे, ये महाजरीन अव्वलीन थे। यानी सबसे पहले हिजरत करके जाने वाले जो लोग थे, सबसे पहले जो लोग हिजरत करके गए हैं, महाजरीन अव्वलीन उन्हें कहता है। उनमें कौन कौन शामिल है? हजरत अबू बकर, हजरत उमर और दीगर साहबा। अब हजरत अबू बकर और हजरत उमर तो पहले से हिजरत करके जा चुके हैं। वो मदीने के पास कबा के मुकाम पर मौजूद हैं और काफी अरसे से वहां पर मुकीम है। वहां उनको अबू जैफा के आजाद करदा गुलाम सालम नमाजें पढ़ाते हैं। और आप कहते हैं कि जी वो हिजरत के वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार सौर में थे। अब हम आपकी बात को सच्चा माने या बुखारी की बात को सच्चा माने? तो मेरे भाई, गार में हजरत अबू बकर नहीं थे, बल्कि गार में अब्दुल्ला इब्ने अबू बकर थे। अब्दुल्ला इब्ने अबू बकर थे। और आप लोगों ने उनको अबू बकर बना दिया। अब्दुल्ला इब्न को बीच में से हजफ कर दिया और अबू बकर को ये टाइटल उठा के दे दिया। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आप गार में होने को फजीलत समझ रहे हैं, तो इसमें फजीलत वाली कौन सी बात है? यानी गार में क्या हुआ है, ये भी तो देखें ना आप। गार सौर में जो भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, उसको सानी असनैन कहा गया है। सानी असनैन का क्या मतलब है? दो में से दूसरा। यानी एक फिक्र बताया गया कि दो लोग वहां पर थे, उनमें से जो दूसरा था, यानी पहले तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए, दूसरा जो भी था, उस दूसरे को रसूल अकरम ने कहा कि ला तहज़न, गम मत करो, दुख मत करो। हुज़न का लफ्ज आया यहां पर। हुज़न का लफ्ज दुख करने से है। दुख किस बात का था, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। कुरान मजीद में मौजूद नहीं है कि किस बात का दुख था, लेकिन आप लोग तर्जुमा ये करते हो कि जी वो डर रहे थे। चलो हम डरना तर्जुमा कर लेते हैं, हालांकि डरने के लिए खौफ का लफ्ज इस्तेमाल होता है, हुज़न का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन हम आपके तर्जुमे को सही मान लें, तब भी वो खौफजदा थे। वो जो दूसरा था वो खौफजदा था। जो दूसरा है वो खौफजदा है, डरा हुआ है। तो डरे हुए आदमी के लिए क्या फजीलत है? डरते तो बुज़दिल हैं, खौफजदा तो बुज़दिल लोग होते हैं। फिर रसूल अकरम उसको तसल्ली दे रहे हैं, बजाय इसके कि देखिए, अगर वो साथ थे गार में, जो भी साथ था गार में, उसका काम यह था कि वो रसूलुल्लाह की प्रोटेक्शन करे ना, रसूलुल्लाह को तहफ़्फ़ुज़ दे, रसूलुल्लाह पर अपनी जान कुर्बान करे। डर ये था कि कुफार मक्का आ जाएंगे, मुशरिकीन मक्का आ जाएंगे और कत्ल कर देंगे। तो वो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाह रहे थे, न कि उनके साथी को, न कि उनके सहाबी को। चलो बिलफर्ज मान हम ये मान लेते हैं कि वो उनके सहाबी को भी कत्ल करते,
کہ رسول اکرم کے ساتھ ساتھ وہ ان کو بھی قتل کر دیتے، کفار مکہ، مشرکین مکہ. اس وجہ سے وہ خوفزدہ ہو رہا تھا کہ کہیں مجھے بھی قتل نہ کر دیں. تو آپ کے خیال میں یہ فضیلت کی بات ہے؟ یہ تو ڈر ہے، یہ تو خوف ہے، یہ تو بزدلی کی علامت ہے، اور آپ اسے فضیلت میں لے کر آ رہے ہیں. اور پھر یہ کہنا کہ جی پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی تسکین نازل کی، سکونت نازل کی، یعنی اس کے دل سے خوف کو نکالا ہے، اس کے دل سے ڈر کو نکالا ہے. تو ایک خوفزدہ اور ڈرے ہوئے آدمی کو، ایک بزدل آدمی کو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی فضیلت نہیں آیت آئی ہے. اول تو یہ آیت سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 40 ہے غار ثور کے بارے میں، جس میں ثانی اسنین کہا گیا. ثانی اسنین تو فکر ہے، دو میں سے دوسرا، تین میں سے تیسرا، چار میں سے چوتھا، اس میں کیا فضیلت ہے؟ پھر لا تحزن، دکھ مت کرو. دکھ کیا تھا؟ چلو ہم آپ کا ترجمہ مانتے ہیں کہ وہ خوفزدہ تھے. تو خوفزدہ ہو جانا، ڈر جانا بزدلی کی علامت ہے، اور بزدل لوگ جو ہے وہ تعریف کے قابل نہیں ہوتے ہیں. یہ آیت فضیلت میں نہیں ہے، یہ آیت مذمت میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ جو میرا وائس نوٹ تھا ایک ہجرت کے حوالے سے، حضرت ابو بکر کے حوالے سے، کہ وہ شب ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں موجود تھے یا نہیں تھے. میں نے تو خیر اس بات کی تردید کی تھی کہ حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے، لیکن ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں وہ اس بات پر بزل ہیں کہ نہیں، وہ حضرت ابو بکر ہی تھے. تو اس کے بعد میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید سے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ثانی اسنین کہا ہے، دو میں سے دوسرا، اور پھر یہ کہا تھا کہ لا تحزن، تم خوفزدہ مت ہو، ڈرو مت، فکر نہیں کرو، پریشان نہیں ہو جاؤ. تو اس حوالے سے ایک ہمارے سنی بھائی نے مجھے میں پیغام بھجوایا وائس نوٹ کے ذریعے، کہا کہ جی حضرت ابو بکر اس بات سے نہیں ڈر رہے تھے کہ کفار مکہ یا مشرکین مکہ جو ہے وہ آ کر انہیں قتل کر دیں گے، بلکہ وہ خوفزدہ اس بات سے تھے کہ غار ثور کے اندر ایک سوراخ تھا، اس سوراخ سے ایک سانپ باہر نکل رہا تھا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈس لیتا، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت واقعہ ہو سکتی تھی. تو ان کو اس بات کا خوف تھا، اس بات کا ڈر تھا، اور انہوں نے اپنی کسی سنی کتاب کا حوالہ بھی دیا. میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، اگر بالفرض محال ہم اس کہانی کو سچا مان لیتے ہیں تو پھر کئی ایک سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں ابھرتے ہیں. حضرت ابو بکر کو یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا کہ غار ثور میں ایک سوراخ ہے، اس سوراخ سے ایک سانپ باہر نکلے گا، نکلنا چاہ رہا ہے، اور وہ باہر نکل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈس لے گا، اور وہ شہید ہو جائیں گے، ان کی موت واقع ہو جائے گی. لہٰذا حضرت ابو بکر نے اپنے پاؤں کی ایڑی اس سوراخ میں رکھ دی، اور اس سانپ نے حضرت ابو بکر کی ایڑی کے اوپر ڈس لیا. ساری رات حضرت ابو بکر کی ایڑی اس سوراخ میں رہی، ساری رات وہ سانپ حضرت ابو بکر کو ڈستا رہا، لیکن حضرت ابو بکر کی موت واقع نہیں ہوئی. ساری رات سانپ حضرت ابو بکر کو ڈستا رہا ہے، حضرت ابو بکر کی موت واقع نہیں ہوئی. اور وہ سانپ اگر رسول اکرم کو ڈس لیتا تو رسول اکرم کی موت واقع ہو جاتی. کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ ہے؟ ایسی کہانیاں بنا بنا کر پیش کر رکھی ہیں کہ جسے عقل تسلیم ہی نہیں کرتی ہے. اول تو ایسا کوئی واقعہ ہے نہیں، کسی مستند کتاب میں یہ بات نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے بھی کہ کوئی سانپ تھا کہ جو باہر غار میں سے نکل کر، غار کی سوراخ سے باہر نکلنا چاہتا تھا، تو عین ممکن ہے، بلکہ اغلب یہی ہے کہ وہ سانپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے آ رہا ہوگا اور زیارت کر کے واپس چلا جاتا. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ کیسا سانپ تھا کہ جو رسول اکرم کو ڈس لے تو رسول اکرم کی شہادت واقع ہو جائے گی، لیکن وہی سانپ ساری رات حضرت ابو بکر کو ڈستا رہا ہے، حضرت ابو بکر کو کچھ بھی نہیں ہوا. شاید حضرت ابو بکر کا پاؤں یا ان کی ایڑی جو تھی اسٹیل کی بنی ہوئی تھی، جس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. میرے بھائی، اب یہ سائنس کا دور ہے، 21ویں صدی ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، .com جنریشن آئی ہوئی ہے. اب یہ آپ کی اس قسم کی بے سروپا کہانیوں کے اوپر یقین نہیں کرتے ہیں. یہ جھوٹی موٹی فضیلتیں بیان کرنے سے بہتر ہے کہ حقائق کی طرف آئیں اور سچ بیان کرنے کی کوشش کریں، کہانیاں سنا کر لوگوں کا دل نہ بہلائیں. اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تک پہنچنے کے لیے یہ اس آیت کے، یعنی جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، اس کی سیاق و سباق کو دیکھنا ضروری ہے، اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے. یعنی آپ آیت نمبر 38 اور 39 کا مطالعہ کریں کہ آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے کوچ کرو تو تم زمین میں بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگانی پر راضی ہو گئے ہو؟ بس یاد رکھو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگانی کا فائدہ نہیں ہے مگر تھوڑا. اگر تم بغرض جہاد نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے معذب کرے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا،
اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکو گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم نے اس رسول کی مدد نہ کی تو کوئی پرواہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی اس وقت بھی مدد کی جب ان لوگوں نے جو کافر ہو گئے تھے دو میں سے دوسرے کو نکالا تھا، جبکہ یہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی کو کہتا تھا کہ غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس اپنے رسول پر تسکین اتاری اور اس کی مدد ایسے لشکر سے کی جسے تم نہیں دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ہی کا بول بالا رہا، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کن کو کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اور یہ جنگ تبوک کے حوالے سے اصل کانٹیکسٹ جو ہے وہ جنگ تبوک کے حوالے سے۔ جنگ تبوک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ 10 لاکھ کا لشکر آ رہا ہے جو مدینے کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو وہیں بارڈر کے اوپر روکنا ہے، ان کو اندر اسلامی مملکت میں داخل نہیں ہونے دینا ہے، ورنہ ان کی جمعیت سے ان کے بڑے لشکر سے لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ نے ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا، اور سب سے کہا، مدینے میں سب سے کہا، سب کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لے کر آ جائیں، اسلحہ ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، یہ ہے وہ، جو کچھ بھی مال متا ہے وہ لے کر آ جائیں، اور خود بھی آ جائیں تاکہ ہم جا کر ان کے ساتھ جنگ کریں۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا آگے سے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں، کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لا چکے، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے کود کرو تو تم زمین پر بوجھل ہو جاتے ہو، یعنی زمین کے اندر گڑنا شروع ہو جاتے ہو، یعنی رسول کی کو جہاد کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو۔ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگانی پر راضی ہو؟ یعنی اگر تم جہاد کے لیے جاتے ہو تو آخرت کی زندگی ہے تمہارے لیے، اور اگر جہاد کے لیے جاؤ گے تو بس دنیا کی زندگی اور آخرت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یاد رکھو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگانی کا فائدہ نہیں ہے مگر تھوڑا سا۔ اگر تم بغیر جہاد نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے معذب کرے گا۔ اگر نہیں جاؤ گے جہاد کے لیے تو دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ پھر، اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا۔ یہ ساری آیتیں مذمت میں ہیں، اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکو گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر کیا کہا کہ اگر تم اس رسول کی مدد نہ کی، اگر تم نے اس رسول کی مدد نہ کی تو کوئی پرواہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی اس وقت مدد کی جب ان لوگ جو کافر ہو گئے تھے، یعنی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی رسول اللہ کی۔ کس نے مدد کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی، نہ کہ غار والے ساتھی نے مدد کی تھی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت بھی کہ جب سب لوگ کافر تھے، دیکھیں مثال کیا دے رہا ہے، کن کو مثال دے رہا ہے؟ غزوہ تبوک میں نہ جانے والوں کو مثال دے رہا ہے کفار مکہ کے برابر کی، کہ تم اگر رسول کی مدد نہیں کر رہے ہو تو کفار مکہ نے بھی تو مدد نہیں کی تھی، یعنی اگر تم رسول کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکلتے ہو تو گویا کہ تم اس طرح ہو جیسے کفار مکہ تھے، جیسے مشرکین مکہ تھے، تمہاری اور ان کی حیثیت برابر ہو گئی ہے۔ پھر اس کانٹیکسٹ کو دیکھیں، اس سیاق و سباق کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے۔ تم نے اگر اس وقت مدد نہیں کی تھی، یعنی اس وقت یعنی کفار مکہ نے مدد نہیں کی تھی، یا اس وقت جو مسلمان تھے وہاں پر مکے میں انہوں نے بھی مدد نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ پھر اسی آیت میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد ایسے لشکر سے کی جیسے تم نہیں دیکھتے تھے۔ اس وقت غار ثور میں جب مکے سے ہجرت کر کے نکلے ہیں، آپ غار ثور میں گئے ہیں، وہاں جا کر 3 دن آپ نے قیام کیا ہے، روپوش رہے ہیں، اس وقت کس نے مدد کی ہے؟ ایسے لشکر نے مدد کی ہے جسے تم نہیں دیکھتے تھے، یعنی فرشتوں نے مدد کی ہے، نہ کہ وہ غار کے ساتھی نے مدد کی۔ جو بھی غار میں تھا، وہ ابو بکر تھا یا عبداللہ ابن ابو بکر تھا، جو بھی تھا، اس کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ اس نے مدد کی، بلکہ کس کے بارے میں کہا گیا کہ فرشتوں نے مدد کی، ایسے لشکر نے مدد کی جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، یعنی تو فرشتے ہیں نا جنہیں نہیں دیکھا جا سکتا، یا جن ہوں گے، فرشتے نہیں جن ہیں، ویسے تو یہ فرشتوں کے بارے میں ہی ہے، کیونکہ جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ ہم نے تمہاری ایسے لشکر سے مدد کی جنہیں تم دیکھتے نہیں تھے، 5000 فرشتوں کا لشکر بھیجا تھا۔ پھر غزوہ حنین میں بھی جب سارے رسول خدا کو چھوڑ کے بھاگ گئے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے، فرشتوں نے مدد کی تھی، تو ان کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو جب دیکھ نہ سکنے والی کی بات آتی ہے، ایسا لشکر جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، تو اس سے مراد فرشتے ہی ہوتے ہیں، یعنی قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے، جیسے جنگ بدر اور جنگ حنین میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے، تو یہاں غار ثور میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے۔ تو یہ آیات فضیلت میں نہیں ہے، مدعا میں نہیں ہے، بلکہ مذمت میں ہے یہ، کیونکہ تم مدد نہیں کر رہے ہو، ابھی مدد نہیں کر رہے، تو اس وقت بھی تم نے مدد نہیں کی تھی۔ اچھا، اب اس کے بارے میں مزید دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوائے شخص واحد کے دوسرا کوئی نہیں تھا۔ غار سے مراد غار ثور ہے، جو مکہ معظمہ سے جانب یمن ایک پہاڑ ہے، اور شہر سے 1 گھنٹے کے فاصلے کی راہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کافی میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غار کے ساتھی سے فرمایا کہ سکون اختیار کرو، حزن نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اب غار کا ساتھی کی کیفیت یہ تھی کہ اسے کپکپی لگی ہوئی تھی، خوف کے مارے، ڈر کے مارے وہ کانپ رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے سکونت نازل کی، انہیں سکون دیا، اسے کپکپی لگی ہوئی تھی اور کسی طرح سکون نہیں آتا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے سکون دیا، اسے بذریعہ رسول اللہ سکون دیا ہے۔ اب اس میں فضیلت کی کیا بات ہو؟ کپکپی تاری تھی اس کے اوپر، ڈر کے مارے، خوف کے مارے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ حال دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ انصار میں سے جو میرے اصحاب ہیں میں تمہیں ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر باتیں کرتا دکھلاؤں، اور حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں کو سمندر میں جاتے ہوئے دکھلاؤں؟ اس نے غار کے ساتھی نے عرض کیا کہ ہاں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس کے چہرے پر پھیرا تو انصار بھی اپنی مجلسوں میں باتیں کرتے نظر آئے، اور حضرت جعفر طیار بھی سمندر میں جاتے ہوئے دکھائی دیے۔
تب اس کے اوپر کچھ سکون آیا ہے، ورنہ خوف کے مارے کب کبھی تاری تھی۔ اچھا، اب یہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا تھا نا، لا تحزن، لا تحزن کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد خوف زدہ ہو جانا، ڈر جانا، ان کا جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد خوف زدہ ہو جانا ہے، ڈر جانا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ کا کیا لغوی معنی کیا آتے ہیں، وہ تو ہے کہ دکھ میں مبتلا ہو جانا، غم میں مبتلا ہو جانا۔ کس بات کا غم تھا، یہ اگر ہم بیان کریں گے تو شاید معاملہ کچھ لمبا ہو جائے اور تلخ بھی ہو جائے، کیونکہ بعض ایسی روایات ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا اس کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ یہ پیچھے سے مخبری کرنے کے لیے آ رہا تھا، اور رسول خدا نے اپنے پیچھے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ کون ہے، دیکھا تو فلاں آدمی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا یہ واپس چلا جائے گا، تو یہ تو جا کے بتا دے گا لوگوں کو کہ رسول خدا تو وہاں غار ثور کی طرف گئے، لہٰذا وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور غار میں بھی اپنے ساتھ رکھا، اور وہاں اس کے اوپر ایک کپکپی تاری تھی، خوف تھا، ایک ڈر تھا کہ بھئی یہ اگر کفار آ گئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، تو وہ حضرت کے ساتھ ساتھ مجھے بھی قتل کر دیں گے، کہ تم بجائے ہمیں خبر دینے کے، ہم نے تو مخبری کے لیے بھیجا تھا اور تم نے ہمیں خبر دینے کی بجائے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے، تو وہ مجھے غدار سمجھ کے، باغی سمجھ کے قتل کر دیں گے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا تھا اور کپکپی تھی اس کے اوپر۔ تو اس وقت رسول خدا نے اس کو تسلی دی ہے کہ سکون سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر کچھ ایسے معجزات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے معجزات کو، یعنی مکڑی نے وہاں پر اپنا جالا بنا لیا غار کے منہ کے اوپر، اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ ایک پودا تھا وہاں پر، جھاڑی تھی ایک، اس جھاڑی کے اوپر کسی پرندے نے اپنا گھونسلہ بنا کر وہاں پر انڈے دے دیے۔ اس سے یہ تاثر ملا، جب کفار وہاں پر پہنچے تو اس سے یہ تاثر ملا کہ اگر وہ اس غار کے اندر گئے ہوتے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا، اور یہ جھاڑی کے اوپر جو پرندے نے انڈے دے رکھے ہیں، یہ اس کا جو چھتا ہے یہ گر گیا ہوتا، ٹوٹ گیا ہوتا، انڈے ٹوٹ گئے ہوتے، اور یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ اس غار کے اندر نہیں گئے ہیں۔ یہ ایک موزانہ بات تھی جو وہاں پر ہوئی تھی۔ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا کہ آپ سیاق و سباق کو دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت مدعا میں نہیں ہے، بلکہ یہ آیت مذمت میں نازل ہوئی ہے۔